अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज मैं आपको प्रैक्टिकली टेस्ट करके दिखाऊंगा वेट राइजर लैंडिंग वाल सिस्टम। पिछली वीडियो में वेट राइजर लैंडिंग वाल सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था। तो वेट राइजर लैंडिंग वाल सिस्टम किस तरह काम करता है, वो किस तरह प्रेशराइज होता है और इसका कितना प्रेशर होता है, तो वो आपको बताया था कि ये लैंडिंग वाल सिस्टम जो है लाइनें हमेशा वाटर से प्रेशराइज होती है। इसमें हमेशा प्रेशर बिल्टन हुआ होता है। जब भी हम कनेक्ट करके होज को लैंडिंग वाल के साथ और नोजल को ऑपरेट करेंगे तो इसका प्रेशर रिलीज होगा, तो पंप इसके ऑटोमेटिक ऑन होंगे। तो ये सारा सिस्टम मैंने आपको तफसीलन एक्सप्लेन किया था। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली उस सिस्टम को ऑपरेट करके दिखाऊंगा। इस सिस्टम के लैंडिंग वाल के साथ होज पाइप कनेक्ट करूंगा, होज पाइप के साथ नोजल कनेक्ट करेंगे और इसको प्रैक्टिकली ऑपरेट करेंगे। और पंप रूम में आपको प्रेशर दिखाऊंगा तो एक्चुअली इसका प्रेशर कितना है और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना बोलता है, होना कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं। दोस्तों, लैंडिंग वाल, लिफ्ट लॉबी, स्टेयरकेस, बिल्डिंग की एंट्रेंस या बिल्डिंग की एग्जिट में लगाए जाते हैं या बिल्डिंग के बाहर लगाए जाते हैं। वो हमेशा फायर हाउस कैबिनेट के अंदर भी लगते हैं और फायर हाउस कैबिनेट के बाहर भी लगते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं तो स्टेयरकेस में जो लैंडिंग वाल लगा हुआ है वो ओपन टाइप का लैंडिंग वाल लगा हुआ है और लॉबी के अंदर जो लैंडिंग वाल लगा हुआ है वो फायर हाउस कैबिनेट के अंदर लगा हुआ है। फायर हाउस कैबिनेट सिंगल कंपार्टमेंट और डबल कंपार्टमेंट की भी होती है। जैसे कि ये डबल कंपार्टमेंट की, इसकी ऊपर वाले कंपार्टमेंट में फायर हाउस रील लगी हुई है जिसको आम बंदा इन केस ऑफ इमरजेंसी फायर फाइटिंग के लिए यूज़ कर सकता है। और इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और नीचे यहाँ पर जो लैंडिंग वाल लगा हुआ है देख सकते हैं, और फायर हाउस रील भी पड़ी है, नोजल भी पड़ी है और फायर एक्सटिंग्विशर भी पड़े। ये लैंडिंग वाल पीआरवी टाइप का आपको नज़र आ रहा है, फायर हाउस कैबिनेट में बिल्ट इन लगा हुआ है। तो इसको ऑपरेट आम बंदा नहीं कर सकता। इसको ऑपरेट करने के लिए फायर फाइटिंग के लोग होने चाहिए या मेंटेनेंस का स्टाफ या स्किल स्टाफ होना चाहिए जिसको पता हो फायर के लिए हमें लैंडिंग वाल या होज पाइप या नोजल को किस तरह ऑपरेट करते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं या इसको ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले लैंडिंग वाल का लॉक नट खोलते हैं, जैसे कवर इसका हट जाए, और हम इसको होज पाइप का कपलिंग इसमें इंसर्ट करेंगे, पुश करेंगे। उसके बाद पाइप को अनफोल्ड करेंगे। अनफोल्ड करने देखिए, अनफोल्ड का तरीका यही होता है, जैसे इनके साथ फायर लगे तो जल्दी में कोई भी जो स्टाफ है इसको खोल दे, पाइप भी बिल्कुल सीधा हो और आखिरी पॉइंट पे हम इसमें नोज़ल कनेक्ट कर सकें। नोज़ल इसमें कनेक्ट करते हैं। फायर होज का जो पाइप है इसमें जो कपलिंग होती है वो फीमेल की होती है, उसमें 2 लाक होते हैं। इन लाक को हम पुल करते हैं तो इसकी नोज़ल रिमूव हो जाती है। अगर नोज़ल को हम पुश करेंगे तो इसमें इंसर्ट हो जाएगी लाक, ऑटो लाक ये नट है वो लग जाते हैं। और नोज़ल को ये ऑपरेट करने का तरीका ये है, तो हम लेफ़्ट हैंड जो है नोज़ल के टॉप पे हम पकड़ेंगे और राइट हैंड को नीचे से घुमाकर और अपने बाजू में होल्ड करेंगे, जैसे नोज़ल मजबूती से पकड़ जाए। और जब प्रेशर हो तो ये नोज़ल ऊपर उठे नहीं और इसको हम प्रॉपर कंट्रोल कर सकें। नोज़ल को हम यहाँ पर टेस्ट करने जा रहे हैं। लैंडिंग वाल का एक हमारा जो स्टाफ का बंदा है वो लैंडिंग वाल को खोलने गया हुआ है। 2 लोगों ने यहाँ पर नोज़ल को पकड़ा हुआ है। दूसरा उसकी सपोर्ट के लिए, क्योंकि प्रेशर नोज़ल का ज़्यादा होता है, जैसे कि आपको पहले बताया था, तो इनका जो आउटलेट प्रेशर होता है वो 4 बार से 12 बार तक होता है। अगर पीएसआई में मैंने बताया था 52 पीएसआई से 175 पीएसआई प्रेशर होता है। तो हमने सेट कितना प्रेशर किया हुआ है, यहाँ पर जो हमने सेट किया हुआ है वो 160 पीएसआई प्रेशर सेट किया हुआ है। नॉर्मल ये ज़्यादा प्रेशर है, नॉर्मल यहाँ पर कम प्रेशर होता है। यहाँ पर देखें जैसे पानी वहाँ लैंडिंग वाल उसने खोला है और बाद में ये नोज़ल का हम हैंडल को खोल रहे हैं तो ये वाटर जो है डिस्चार्ज हो रहा है। वाटर का कलर ब्लैक इस वजह से, तो पाइप में रस्टिंग है। पाइप को, इस लैंडिंग वाल को काफ़ी अरसे से किसी ने ऑपरेट नहीं किया। यहाँ पर हम नया सिस्टम लगाया तो उसको टेस्ट करने जा रहे हैं। जिसे रस्टिंग गंद कतरा है वो निकल रहा है, वो पानी जो बिल्कुल काला हुआ है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से 2 बंदे हिल रहे थे, कंट्रोल कर नहीं पा रहे थे। और तीसरा ये एक हमारा ट्रेनिंग इंजीनियर है मिस्टर तला, उसने वो भी उनकी मदद करवा रहा है। और इसको 3 लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं।
اور اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جیسے پریشر ہے وہ چیک کر رہے ہیں تو پریشر پراپر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ یہ پریشر ہم فزیکلی بھی چلا کر دیکھتے ہیں تو تھرو واٹر کا کتنے دور تک جا رہا ہے، اور اس کا پریشر جو ہم لینڈنگ وال کے پاس زیڈ سی بھی لگا ہوا ہے وہاں بھی پریشر لگا ہوا ہے، پریشر گیج لگا ہوا ہے وہاں سے بھی پریشر چیک کرتے ہیں، اور سامنے ہمارا پمپ روم میں بھی ہم پریشر چیک کرتے ہیں تو پمپ روم میں پریشر کتنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں، اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چلا کر رکھتے ہیں، جیسے دیکھتے ہیں تو سسٹم میں سے ایئر بھی ریموو ہو اور واٹر بھی پراپر ڈسچارج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور تھرو بھی پراپر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ ہم اس کو فزیکلی آپریٹ کر کے چیک کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ جو اس کی نوزل ہے، آپ کو بتاتا چلوں، اس کی نوزل جو آؤٹ لیٹ میں یہ پانی نکل رہا ہے اس کا جو ڈایا 12.5 ہے، اور جو ہوز پائپ ہے اس کا ڈایا جو ہے 2.5 انچ کا ہے۔ لینڈنگ وال جو ہمارا لگا ہوا ہے اس کا بھی ڈایا جو ہے 2.5 انچ کا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی لینڈنگ وال کو بند کیا گیا، ہم نے ایک ٹرائل ورژن پہ چلایا، اور یہ ایلومینیم کی نوزل ہے، جو ایلومینیم کی نوزل لیور ٹائپ کی نوزل ہے۔ ہوز پائپ کو ریموو کیا ہے یا ڈسکنیکٹ کیا ہے کوئی کپلنگ کی، اور نوزل کو اس میں جو ہوز کے اندر پانی تھا وہ خارج ہو رہا ہے، اور یہ لینڈنگ وال کے پاس بھی ہم ہوز پائپ کو ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ لینڈنگ وال کو ہم نے آلریڈی بند کر دیا تھا، اور نوزل کو بھی ہم نے خالی چھوڑا تھا اور پانی نکل گیا تھا، پھر اس کو ڈسکنیکٹ کیا۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے فائر ہوز کیبنیٹ کا ہم نے لینڈنگ وال کو چیک کیا، اسی طرح یہ لینڈنگ وال جو اسٹیئر کیس میں لگا ہوا ہے، ہم اس لینڈنگ وال اسٹیئر کیس کو بھی چیک کریں گے، فزیکلی ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے۔ تو یہ دوسرے ہم لینڈنگ وال کی تیاری کر رہے ہیں جو اسٹیئر کیس میں لینڈنگ وال لگا ہوا ہے، اور یہ دوسرا جو اسٹاف ہے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں تو یہ اس کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے اور کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح پکڑنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک ہمارا جو اسٹاف کا بندہ ہے وہ گیا ہوا ہے اسٹیئر کیس کے لینڈنگ وال کے پاس، اس کو لینڈنگ وال کو کھولنے گیا ہوا ہے، اور یہاں پر 2 لوگوں نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے، اور ان کے تیسرا بھی مدد کرے گا۔ فلو آف واٹر دیکھیں شروع میں کم ہے تو ایئر کی وجہ سے، کیونکہ لائنوں میں ایئر آ جاتی ہے، یہاں گند کچرا آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے شروع میں پانی کا کلر بھی آپ دیکھیں تو وہ ڈرٹی کلر ہوگا یا بالکل وائٹ نہیں ہوگا، تو گند کچرے کی وجہ سے جو لائنوں میں آ جاتا ہے یا رسٹنگ کی وجہ سے۔ تو یہ آپ ٹرائل ورژن پہ اس کو چلاتے رہیں گے، ڈیمو کے حساب سے چیک کرتے رہیں گے، تو آپ کا سسٹم بھی پراپر فنکشن کرتا رہے گا، اور آپ بھی کانفیڈنٹ ہوں گے ہمارا سسٹم کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ پمپ روم میں بھی ہم پریشر چیک کرتے ہیں تو پریشر کتنا ہے، یہ پریشر آپ گیج کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو پینل ہے اس میں 164 PSI پریشر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پریشر جو ہمارا سسٹم کا ہے۔ اور یہاں پر پمپ چل رہے ہیں، وہ جو ہم فائر ہوز لینڈنگ وال کو آپریٹ کروا رہے ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا پریشر کتنا ہے۔ یہ جیسے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لوگ جو ہیں اسٹاف ہے یہ لینڈنگ وال کو آپریٹ کر رہے ہیں، اور پانی کو یا نوزل کو آپریٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ آپریٹ کیا ہوا ہے، ہم نے پہلے سسٹم کا پریشر پمپ روم میں چیک کیا تھا، بعد میں ہم دوبارہ فائر پمپ روم میں جائیں گے، وہاں پر پریشر دیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں پمپ روم میں ہم داخل ہو رہے ہیں، وہاں پر پینل میں ہم پمپ کا پریشر دیکھ رہے ہیں، 162 سے 146 پریشر ہو گیا، مطلب پریشر کم ہو گیا آپریشن کے دوران۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے پمپ چل رہا ہے وہ جوکی پمپ چل رہا ہے، مین الیکٹرک پمپ نہیں چل رہا۔ جوکی پمپ چلانے کا اور مین الیکٹرک نہ پمپ چلانے کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کہ الیکٹرک کی سپلائی اس بلڈنگ میں آئی نہیں، اور ٹیمپریری جنریٹر پہ ہم چیک کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم مین بڑا الیکٹرک پمپ چلاتے ہیں تو ہمارے جنریٹر ٹرپس ہو جاتے ہیں، کیونکہ پمپ کا لوڈ کافی زیادہ ہے، اور وہ جنریٹر جو ٹیمپریری جنریٹر وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ہم نے اس کو فی الحال جوکی پمپ پہ چلا رہے ہیں، اور جوکی پمپ کا فلو جو ہے وہ کم ہوتا ہے، وہ مین پمپ کا 3% تک کا فلو ہوتا ہے، اس حساب سے جوکی پمپ ڈیزائن ہوتے ہیں۔ تو ہماری کنزمپشن واٹر کا فلو زیادہ کنزمپشن ہو رہی ہے، اور جبکہ پمپ کو پانی تھرو کرنے کی صلاحیت کم ہے جوکی پمپ کو۔ اگر مین الیکٹرک پمپ چلتا تو وہ پریشر جیسے کم ہوتا تو وہ آٹومیٹک رن ہوتا، اور یہ کبھی بھی آپ کو گیج پہ پریشر کم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ جو آپ کی سیٹ پریشر ہے جو مین الیکٹرک پمپ ہے وہ خود ہی مینٹین کرتا۔ اسٹیئر کیس ہمارے پاس یہاں پر 2 ہیں بیسمنٹ میں، ایک اسٹیئر کیس میں ہم نے پہلے چیک کیا تھا، اور یہ ابھی دوسری اسٹیئر کیس کے لینڈنگ وال میں ہم نے
ہوز پائپ کو کنیکٹ کیا ہے اور اس کو سیم طریقے سے ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کنیکٹ کرنے کے بعد اس کو پش کرتے ہیں اور اس کے وال کو ہم کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، اور سلولی کھولیں گے، یکدم نہیں کھولیں گے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں جو لینڈنگ وال ہے وہ وداؤٹ پی آر وی ہے۔ اگر ہمارا سسٹم کا پریشر زیادہ ہوگا، نوزل میں آپریٹر ہے وہ اس کو پراپر کنٹرول کر نہیں پائے گا، اس وجہ سے اس کو ہم آہستہ آہستہ کھولیں گے۔ اگر ہمارے جو آپریٹر ہے نوزل کو آپریٹ کرنے والے اس کو پراپر ہینڈل کر لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کر پاتے ہیں تو اس کو فوراً بند کریں گے۔ پہلے ایک جو ہمارا اسٹاف کا بندہ ہے وہ لینڈنگ وال کو وہ آن یا آف کرنے کے لیے ڈپیوٹ ہوا ہوگا، رکا ہوا ہوگا، اور 3 بندے نوزل کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور نوزل کو وہ آپریٹ کروائیں گے۔ نوزل کو آپریٹ کر کے چیک کریں گے تو پانی اس تیسرے لینڈنگ وال سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور پانی کا تھرو پراپر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، سسٹم کا پریشر جو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے وہ مینٹین پمپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہ سارے پیرامیٹر ہم چیک کرتے ہیں، اور اگر ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں تو اس کو ایک رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹنگ کی، جس میں ہم سیٹسفائی کی رپورٹ بناتے ہیں۔ اگر سیٹسفائی نہیں ہوتا تو پھر ہم لکھتے ہیں، جو بھی آبزرویشن ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں، پھر اس کو ریکٹیفائی کر کے سسٹم کو دوبارہ چیک کیا جاتا ہے۔ یہاں پر پانی دیکھیں پراپرلی تھرو ہو رہا ہے، جو ہمارا پریشر کی سیٹنگ ہے، جو واٹر کی ریکوائرمنٹ ہے یا وہ ساری میٹ کر رہا ہے، اور پانی پراپرلی تھرو ہو رہا ہے، اور نوزل جو رینج ہے اس حساب سے پانی کو فلو کر رہے ہیں، تھرو کر رہے ہیں۔ یہ پریشر ہے پانی کا 164 PSI اس کا پریشر ہے، اور یہ جب کنٹینیوسلی چل رہا ہے تو اس کا پریشر ریڈیوس ہوتا ہے، وہ 164 سے 40 130 یہاں تک آ جائے گا۔ شروع میں پانی کا تھرو زیادہ ہوگا، پھر گریجولی کم ہو جائے گا۔ اس کا سبب یہی آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، یہاں پر صرف ہمارے جوکی پمپ چل رہا ہے اور وہ مین الیکٹرک پمپ نہیں چل رہا۔ اس کا سبب یہ ہے تو یہاں کی کے الیکٹرک کی مین سپلائی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور ٹیمپریری یہ سارے جنریٹر پہ کام کر رہے ہیں، اور جو ہمارا مین پمپ ہے الیکٹرک اس کا لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ جنریٹر ٹرپ ہو جاتے ہیں اور لوڈ کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر ہم ٹیسٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں، اگر سیٹسفائی ہے تو پھر نوزل لینڈنگ وال کو بند کرتے ہیں اور ہوز پائپ کو ریموو کرتے ہیں۔ اوپر ٹاپ پر جا رہے ہیں، وہاں پر دیکھ رہے ہیں وینٹ میں اوپر دیکھیں، یہ جو ایئر وینٹ رائزر کے پائپ میں لگے ہوئے ہیں، پراپر ساؤنڈ اس کا آ رہا ہے، اور ایئر جو رائزر کے پائپ میں سے ایئر جو ہے وہ ریموو ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس کا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ اب روف کے یہ لینڈنگ وال ہے، اس میں ہم نے ہوز پائپ کنیکٹ کیا ہوا ہے، وہاں پر روف پہ ہم پریشر چیک کر رہے ہیں، تو لینڈنگ وال کا پریشر، ہوز پائپ کا پریشر، لینڈنگ وال کا پریشر پراپر ہے یا نہیں ہے، واٹر کو فزیکلی آپریٹ کر کے چیک کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں واٹر جو ہے پراپرلی یہ روف پر بھی کافی ہائٹ پر جا رہا ہے، اگر روف پر بھی ہمیں فائر فائٹنگ کرنی ہے، اگر ٹیسٹ کرنا ہے سسٹم کو، یہاں پر بھی ٹاپ روف پر بھی سسٹم آپریٹ ہو رہا ہے، چل رہا ہے، اور پانی کنٹینیوسلی تھرو ہو رہا ہے، اور نوزل آپریٹ جیسے ہی کریں گے پانی کا تھرو یہ آ جائے گا۔ یہاں پر روف پہ دیکھیں تو پانی کا تھرو بنسبت کم ہے نیچے سے، تو ہمارا جوکی پمپ چل رہا ہے اور مین الیکٹرک پمپ نہیں چل رہا۔ ہم نے نیچے لینڈنگ وال کو یوز کیا، پانی ریموو ہو گیا تھا، جوکی پمپ لائنوں میں پانی کو پہنچانے میں یا پریشر بڑھانے میں اس کو کافی ٹائم لگتا ہے، اس وجہ سے یہ آپ کو جو پریشر پانی کا فلو کا بہاؤ نظر آیا وہ کم نظر آیا بنسبت نیچے سے۔ اگر مین الیکٹرک پمپ چلیں گے اور آپریٹ ہوتے رہیں گے تو یہ بھی جو نیچے پریشر تھا وہی آپ کو اوپر پریشر ملے گا، وہی جو نیچے پانی کا تھرو تھا وہی آپ کو اوپر پانی کا تھرو ملے گا، اور جیسے نیچے 3 لوگ اس کو ہینڈل کنٹرول کر رہے تھے، اوپر بھی ایسے 3 لوگوں کو ہینڈل یا کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ابھی یہ ہوز پائپ ہے، اس میں سے پانی نکال کر پھر ہم اس کو فولڈ کریں گے، ریپ کریں گے، اس کو واپس ہمیں فائر ہوز کیبنٹ کے اندر رکھنا ہے۔ اس کو فولڈ کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں تو فولڈ کس طرح کرتے ہیں، کوئی کپلنگ ہے وہ اس کو بالکل پائپ کے اینڈ سے ملائیں گے اور اس کو زور دے کر یہ فولڈ کرتے جائیں گے۔ اس وجہ سے زور دے کر فولڈ کریں گے اور بالکل ٹائٹ نمونے سے کریں گے کیونکہ یہ پراپر راؤنڈ میں فولڈ ہو جائے اور اس کا پانی بھی ریموو ہو جائے، اور ان کے ساتھ خدا نخواستہ کہیں آگ لگتی، پراپر فولڈ ہوا ہوگا تو انفولڈ جلدی سے ہو جائے گا، اور اس کے جو لاک نٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کو جو فائر فائٹر ہوتا ہے اس کو پکڑ کر اور بھاگتا جاتا ہے، یہ پراپرلی انفولڈ ہو جاتا ہے اور کھل جاتا ہے۔ ان کیس آف ایمرجنسی کو جلدی سے کھولیں۔ اگر آپ جیسے یہ فولڈ کر رہے ہیں اس طرح پراپر آپ فولڈ نہیں کریں گے تو اس پائپ کو سیدھا کرنے میں
یا کھولنے میں آپ کا ٹائم بہت ضائع ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں چھوٹی عام چیزیں مگر اس کو نوٹ کرنا چاہیے. مگر یہ کام کی چیزیں کیونکہ یہ فائر فائٹر جو ہوتے ہیں ان کو پراپر یہ سیکوینس معلوم ہوتی ہے. میں جیسے عام آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ٹریننگ انجینئر یعنی ٹیکنیشین ہے جن کو یہ بیسک انفارمیشن نہیں ہے تو اس کی مدد سے وہ سمجھ سکیں. بہرحال یہ جیسے فولڈ کرتا جا رہا ہے یہ ہم اس کو فولڈ کر کے اور اس کے بعد اس کو ہم فائر ہاؤس کیبنٹ کے اندر رکھ دیں گے کو ہم کلوز کریں گے. دوستو امید ہے کہ یہ لینڈنگ وال کی ٹیسٹنگ یا آپریشن کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.